वसल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसालहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हमें अल्लाह पाक ने ना दो जिम्मेदारियां दी हैं, एक बंदगी है, एक नुमाइंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये बंदगी है कि जितने भी जिन्नात हैं और जितने भी इंसान हैं, इन सब को मेरा अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया। ये बंदगी है। और एक है नुमाइंदगी। इबादत ये है कि अकेली मेरी जात जहन्नम से बच जाए, अजाब से बच जाए, बलाओं से बच जाए, वबाओं से बच जाए, आफात से बच जाए, बलियात से बच जाए, नाकामियों से बच जाए, हालात की सख्ती, तलखी, परेशानियों से बच जाए। चलो अगर ज्यादा तरस भी आ गया तो मेरी औलाद भी बच जाए, मेरे घर वाले भी बच जाएं। ये एक जज्बा है। एक जज्बा इससे ऊंचा है, वो नुमाइंदगी का जज्बा है। वो जज्बा ये है कि सारी इंसानियत, सारा आलम, उसमें बसने वाला हर फर्द, वो किसी भी सोच से उसका ताल्लुक है, किसी भी जज्बे से ताल्लुक है, किसी भी मजहब से और किसी भी फिक्र से उसका ताल्लुक है, वो सब नाकामी से बच जाए, हालात की सख्तियों से बच जाए। ये नुमाइंदगी है। हालात की तलखियों से बच जाए, ये नुमाइंदगी है। परेशानियों से, दुखों से बच जाए, ये नुमाइंदगी है। और फिर बच ना जाए, उनके उलझे हुए हालात सुलझ जाएं, उनके परेशान जिंदगी बेहतरी की तरफ आ जाए। उनके साथ कोई रोग लगा है, कोई दुख लगा है, कोई परेशानी लगी है, जिसको वो सिसक रहे हैं, कोई चारा साज होता, कोई गमगसार होता, कोई ऐसा बंदा होता जो हमारी सुनता, कोई ऐसा बंदा होता जो हमारे हालात को पहचान लेता, कोई तो होता। ये चीजें अगर किसी के दिल में आ गई, जिसको मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए सोचने वाला बन जाए, अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए फिक्रमंदी का जज्बा पैदा हो जाए, ये नुमाइंदगी है। और किसकी नुमाइंदगी है? अल्लाह की और उसके हबीब कमली वाले की। वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम। मेरा अल्लाह कहता है मैं भी लोगों की सलामतियां ही चाहता हूं और इसी की तरफ लोगों को बुलाता हूं। मेरा काम भी तुम्हें अजाब दे के खुश होना नहीं है। मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला हूं। ये मेरी नुमाइंदगी है। और मेरे आका कमली वाले का भी यही हुक्म, यही मिजाज, यही तबीयत। आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो आपके अंदर यही दर्द और गम था। और जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी जुबान पे यही था और आप उलट के सजदे में चले गए और आपने अल्लाह से यही मांगा, उम्मत को, इंसानियत को, सारे आलम को। हम सोचें कि हमारा ज़र्फ कितना वसी है, हमारा दिल कितना वसी है। सारी उम्र हो गई, मैं ही मैं हूं। एक है हम हैं और कोई नहीं है। एक है हम, एक हम ये है, हम हैं और कोई नहीं है। एक है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम। एक है हम अरबी वाला, उर्दू वाला हम ये है, हम ही हम है। एक अरबी वाला हम है, वो हम है
کہ ایک غم دل میں، ایک کڑھن ہو، ایک درد ہو، ایک اندر کوئی چیز لگی ہو. یہ عربی والا ہم ہے، عربی والا. اللہ کو یہ ہم پسند ہے. اردو والا ہم کہ ہم ہی ہم ہیں، میرے اللہ کا اور اس کے حبیب کا یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے. ہم ہی ہم، میں ہی میں ہوں، کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ پسندیدہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمت رکھتا ہے. ہم، یہ پسندیدہ لفظ. نمائندگی اور بندگی، اگر ہم نے اپنی مزاج میں بندگی کا مزاج نہ رکھا، تھوڑی دولت پائیں گے، تھوڑی دنیا پائیں گے، غور سے سننا، تھوڑا مال پائیں گے، تھوڑی اولاد پائیں گے، تھوڑی عمر پائیں گے، دنیا میں بھی گھاٹے کا کام شروع ہو جائے گا. ہاں، سچ بتا رہا ہوں. تھوڑی دنیا، تھوڑا مال، تھوڑی عمر، تھوڑی سانسیں، تھوڑی زندگی، اسی میں بساط لپیٹ کے یوں چلے جائیں گے. میں وہاں کسی پتہ نہیں کہاں تھا، بخارا تھا، سمرقند، تاشقند، ایک جگہ گیا تو ایک مائی جو ہے وہ شطرنج کو، وہاں خاتون تھی جو وہاں کی ملازم تھی، تو لوگ شطرنج کھیل کے اٹھے تو وہ شطرنج کو ایسے لپیٹ رہی تھی، اس کا باکس بنا ہوا تھا. میں کہا لے یہ ہے بساط لپیٹنا. ایسے نہیں، شطرنج کے مورے اکٹھے کر رہی تھی اور ایک باکس میں ان کو بند کر رہی تھی. میں کہا یہ زندگی ہے. شطرنج کھیل کے اٹھ گئے. دی ورلڈ از اسٹیج اینڈ وی آر ہیرو. ہر دنیا آتا ہے یہاں اپنا کام، اپنا کرشمہ، اپنا جلوہ، اپنا نظام دکھا کے پھر چلا جاتا. اگر ہم نے بندگی اختیار کی اور نمائندگی نہ کی، نمائندگی سے مراد میں کملی والے کا نمائندہ ہوں، میں آل رسول کا نمائندہ ہوں، میں حسنین کریمین کا نمائندہ ہوں، میں امام حسن کا، حسین کا، امام زید کا، امام جعفر کا، عقیل کا، یہ جتنی ہستیاں ہیں ان سب کا میں نمائندہ ہوں. میں صدیق و فاروق عثمان حیدر کرار کا نمائندہ ہوں، سارے صحابہ کا نمائندہ ہوں، اولیاء صالحین کا نمائندہ ہوں. کیا یہ نمائندہ ہوں کہ ان کے اندر ایک غم اور فکر اور درد اور سوچ اور کڑھن تھا اور ایک جذبہ تھا. اکیلا میرا گھر نہ بس جائے، اکیلا میری زندگی میں ترقی نہ آئے، اکیلا میں کامیاب نہ ہوں. نہ دنیا میں سارے کامیاب ہو جائیں. اللہ تیرے پاس جہنم میں ڈالنے کے لیے پتھر ہی کافی ہے، تو دنیا کو، انسانیت کو جہنم میں نہ ڈال. قرآن میں آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، ہم نے جہنم میں پتھر ڈالنے ہیں اور انسان ڈالنے ہیں. آج بھی پتھر ہی سے آپ کی اینٹیں، یہ پتھری کوئلہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ کوئلہ، پتھری کوئلہ، یہ سارا پتھر ہے. ہزاروں سالوں کے بعد وہ پتھر پہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جلنے والا مواد ہوتا ہے، اور پھر یہ پتھری کوئلے سے بجلی بنتی ہے، اس پتھری کوئلے سے اینٹیں پکتی ہیں، اور اس پتھری کوئلے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں. یہی تو ہے، نیچے سے نکلتا ہے. اللہ تیرے پاس یہ پتھر ہی بہت ہیں تو انسانوں کو نہ ڈال. اللہ کہتا ہے بڑا کریم بنتا ہے، بڑا کریم بنتا ہے. یہ جذبہ تو انبیاء کرام کا تھا، تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ کریم کو اللہ کریم بنا دیتا ہے. جو کریم بنتا ہے نا، اب اس لفظ کو غور سے سمجھیے گا، جو کریم بنتا ہے اللہ اس کو کریم بنا دیتا ہے. کریم کیا ہوتا ہے؟ ایک انگلش والا کریم ہے، اور وہ بھی اسی میں شیٹ ہو سکتا ہے، نرم، خوبصورت. انگلش کی جتنی بھی کریمیں ہیں، خوبصورت، نرم، خوشبودار، انگلش والا کریم اللہ اس کو بنا دے. اچھا، ایک اور کریم عربی والا ہے. عربی والا کریم یہ ہے کہ انسانیت کا غم اس کے دل میں، درد اس کے دل میں، اور اس کے اندر محبت، پیار، الفت، نرمی، استقبال.
اللہ کریم، اس کا حبیب کریم، اور جو کریم بننے کی کوشش کرے گا اللہ پاک جل شانہ ہو اس کی نسلوں میں دولت بہت دے گا، مال بہت دے گا، عمر میں برکت دے گا۔ وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، غور سے سننا، نمائندگی پہ وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، اور بندگی پہ صرف بخشش ہے، اور وہ بھی وہ جس کی بندگی اللہ کہتے ہیں ہاں تم نے واقعی میرے اور میرے حبیب کے مطابق بندگی زندگی گزاری، تب میں بخشش کی مہر لگاؤں گا۔ اور نمائندگی پہ استقبال ہے، نمائندگی پہ استقبال ہے، تو صرف فکر کرنا ہے، بیٹھ کے فکر کرنا ہے دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان کا۔ جیسے میں کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے نا مجمع میں، مجھے ایک احساس ہوتا ہے کیوں سو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا، میرے ایک احساس ہوتا ہے، میرے اندر ایک غم ہوتا ہے، اللہ میرے اس غم کو سچا کر دے۔ ہمارے مزاجوں میں بیٹھ کے روز سوچوں کہ میں نمائندہ ہوں۔ یہ نمائندگی پتہ ہے کون سی چیز ہے؟ یہ بندگی سے اوپر کا نظام ہے، ترقی کا آخری نظام ہے۔ یہ بندگی سے آگے جو ترقی ہوتی ہے اور کسی کو کوئی تاج پہنا جائے، تاج پہنایا جائے، یہ اس سے اگلا نظام ہے۔ یہ آپ کے لاہور کے شاہی قلعے ہیں اور بھی قلعے ہیں، قلعوں میں ہمیشہ بادشاہ کا تخت سجتا تھا، پھر بادشاہ کے ساتھ قریب میں وہ بیٹھتے تھے جن کے سروں پہ کسی کے ہاں وزارت کا تاج ہوتا تھا، کوئی مشیر کا تاج ہوتا تھا، کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 20,000 کے لقب ہوتے تھے، وہ لوگ بیٹھتے تھے سامنے۔ وہ ایسے نہیں آتے تھے سامنے، کوئی بہت بڑی محنتوں کے بعد وہ چنے جاتے تھے، اور میرے کملی والے کی برکت سے حیران ہوں گے ہم میں سے کوئی بندہ بھی انسانیت کا غم لے کے صرف بیٹھ جائے، صرف غم لے کے بیٹھ جائے، صرف یہ سوچ لے کے بیٹھ جائے کہ میرے کام تو بن رہے، میرے کام تو بن رہے، پوری انسانیت کے کام کیسے بن جائے، میرا غم دور ہو گیا، میرا فکر دور ہو گیا، میری اولاد ٹاپر ہو گئی، اس کی ترقی ہو گئی، میری بیٹی اور بیٹے کی نسلیں بڑھ گئیں، ان کو اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی دکان، اچھی مل، اچھی فیکٹری مل گئی، اچھا گھر مل گیا، یا نہیں ملا تو میں اس سوچ کو لے کے بیٹھا ہوں میں اس سوچ سے آگے کیسے نکلوں، میں اس سوچ سے ترقی کیسے کروں۔ یہ بندگی سے اگلی ترقی ہے جس کو نمائندگی کہتے ہیں، اس سے اگلی ترقی ہے۔ بہت بڑی ترقی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بندگی سے آگے نکلیں گے، بڑے اونچے بن جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر ایک احساس ہے دوسرے کا، بس احساس۔ آپ نے جیب سے پیسہ خرچ نہیں کیا، آپ نے اپنی گاڑی کی لائٹ دوسری کی گاڑی کے لیے نہیں چلائی، اس کو تو اپنی ہے، آپ نے کوئی خرچ نہیں کیا، پر